अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू या अहलल कुरान, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह सुब्हान व तआला की नेमतों के दिल से शुक्रगुज़ार होंगे। ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात पे, मुसीबतों पे मुस्कुराते हुए, रदीतु बिल्लाहि रब्बा पे ईमान रखते हुए कह रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, नथिंग टू कंप्लेन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हान व तआला के फ़ज़ल से, उसके करम से हमने ज़िलहज के महीने को बहुत खूबसूरत तरीके से गुज़ारा। अपनी पूरी कोशिश की कि अल्लाह सुब्हान व तआला को याद करते रहें, ज़्यादातर वक़्त उसकी इबादत में लगाएँ, हर तरह से कोशिश कर लें कि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। अब मुहर्रमुल हराम का आगाज़ होने वाला है। आइए जानते हैं कैसे हम मुहर्रम के बेहतरीन महीने को खूबसूरत तरीके से गुज़ार सकते हैं। क्या-क्या ऐसे आमाल हैं जिनको हम करके अल्लाह सुब्हान तआला का क़ुर्ब हासिल कर सकते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बुल आलमीन। मुहर्रम के लग़वी मानी हैं ममनू, मुक़द्दस, हराम किया गया, अज़मत वाला और लायके एहतराम। ये इन 4 महीनों में से है जिनके बारे में अल्लाह सुब्हान व तआला ने इरशाद फरमाया है إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم बेशक महीनों की तादाद अल्लाह के नज़दीक जिस दिन से इसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, अल्लाह की किताब में 12 महीने हैं। इनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। ये 4 महीने ज़िलक़दा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम और रजब हैं, जो इस्लाम से कबल भी हुर्मत वाले थे। अहले मक्का पहले 3 महीनों में हज और चौथे में उम्रा करते थे, इसलिए इन महीनों में जंग व जदल बंद कर दी जाती थी और अमन की ज़मानत होती थी। मुहर्रम हिजरी कैलेंडर का वो महीना है जिससे इस्लामी साल का आगाज़ होता है। सन 17 हिजरी में हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के तवज्जो दिलाने पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मशवरा किया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मशवरे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़या हिजरत को इस्लामी सन की इब्तिदा करार दिया। और चूँकि मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत का आगाज़ माह ज़िलहज्जा के आखिर में हुआ था, इसके बाद जो चाँद निकला वो मुहर्रम का था। इसलिए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मशवरे से मुहर्रम को इस्लामी साल का पहला महीना करार दिया गया। वक़्त अल्लाह की वो बेशबहा नेमत है जो अपने मख़सूस अंदाज़ और मुकर्रर रफ़्तार के साथ गुज़रता चला जा रहा है। हर आने वाला साल गुज़श्ता साल को माज़ी बना देता है। साल तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आते और गुज़रते रहेंगे, मगर इस वक़्त को इंसान ने किस तरह और किन हालात में गुज़ारा वो बाकी रह जाएगा। चुनांचे आने वाला मुहर्रम हमें पैगाम दे रहा है कि अपनी ज़िंदगी को मुफ़ीद, बामक़सद और सही कामों में इस्तेमाल करें और अच्छे अमाल के ज़रिए इन घड़ियों को अपने हक़ में हुज्जत बनाएँ, ताकि कल आने वाले वक़्त में कामयाबी नसीब हो और इंसान मायूसी और महरूमी से बच जाए।
جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا، تم ہر لمحہ یہ دیکھتے رہو کہ اللہ سے کتنے قریب ہوئے، شیطان سے کتنے دور ہوئے، جنت سے کتنے قریب ہوئے اور دوزخ سے کتنے دور ہوئے۔ سال نو کا آغاز ایک نئے عزم اور جذبے سے کیا جائے اور اس کے لیے ذہنی اور عملی طور پر تیاری کی جائے، مثلاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، عبادات کو شوق اور رغبت سے ادا کرنے کی کوشش کرنا، والدین کی خدمت اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی میں بہتری لانا، اہل خانہ اور بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دینا، نفع مند علم حاصل کرنے اور ذاتی اصلاح کی منصوبہ بندی کرنا، معاشرے کے لیے پسماندہ طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے بھرپور کوشش کرنا۔ ماہ محرم کو بعض تاریخی واقعات کی پیش نظر ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ فرعون غرق ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی محرم میں۔ عام الفیل کا مشہور واقعہ اسی مہینے میں پیش آیا، جس میں ابرہہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو تباہ کرنے آیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قاتلانہ حملے کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یکم محرم سن 23 ہجری کو شہید ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے بہت سے افراد کے ہمراہ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ محرم کے روزے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد افضل ترین روزہ اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کا ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایام جاہلیت میں قریش عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی۔ پھر ہجرت مدینہ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ البتہ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چاہے اب اس کا روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ اسے صحیح مسلم سے روایت کیا گیا ہے۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاشورہ کے دن کے روزے کے بدلے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا تو پوچھا، تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ عظمت والا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا، تو اس لیے ہمیں بھی یہ روزہ رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کا حکم دیا۔ یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 کے ساتھ 9 محرم کے روزے کو ملانے کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا، تو لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ دن ہے جس کی یہود اور نصارہ عزت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اگلا سال آئے گا اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے۔ اسے صحیح مسلم سے روایت کیا گیا ہے، لیکن اگلا محرم آنے سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، چنانچہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنا افضل ہے۔ کسی وجہ سے 9 محرم کا روزہ نہ رکھا جا سکے تو 11 محرم کا روزہ ساتھ رکھنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلم اقوام کے ساتھ ادنیٰ مشابہت سے بھی بچنا چاہیے، خواہ عبادات ہوں یا عقائد ہوں، عادات و اطوار ہوں یا رسم و رواج ہوں۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ محرم الحرام کی حرمت کا خیال رکھنا ایک مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا ہے، وہاں ساتھ ہی یہ فرمایا ہے، بس ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ حرمت والے مہینوں میں تمام ایسے کاموں کا بائیکاٹ کریں جو اللہ کو ناپسند ہیں، اور ہر وہ تمام کر جائیں جس سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ کوئی ایسا کام جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کی نافرمانی کا ہو یا گناہ، بدعات اور منکرات میں سے ہو، ان کو ترک کر دیں۔ محرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، چنانچہ ضروری ہے کہ ہم اس کی حرمت کا لحاظ رکھیں اور اس مہینے میں ہر ایسا کام کرنے سے بچیں جو کسی بھی طرح سے اس کی حرمت کو پامال کرتا ہے۔ ہر قسم کے جھگڑے، فتنہ و فساد سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اپنے بھائیوں کی جان، مال اور عزت کی حرمت کا خیال رکھیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ اسے صحیح بخاری سے روایت کیا گیا ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام ہمارے لیے کافی نہیں؟ زبان اور عمل دونوں سے ہر ایسے کام سے بچیں جو دوسروں کی اذیت اور تکلیف کا باعث بنے یا جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بے مثال شخصیات کے لیے کوئی نازیبا کلمات ادا نہ کریں جن سے ان کی بے ادبی اور توہین ہو۔ کوئی رنجش اور ناچاکی بھی ہو تو وہ ختم کر دیں اور صلح و امن کا پیغام قول اور عمل کے ذریعے عام کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔